बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर है सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की बात होगी कि वो किसके लिए सूदमंद है और किसके लिए वो जाल बिछाया जा रहा है, और इसके बाद बात करेंगे फ्लोटीला पे जो यलगार की है इजरायली फ़ौज ने, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो इस फ्लोटीला का मकसद क्या था, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिरी में आएंगे मोदी साहब का जो टारगेट किलिंग का नेटवर्क चल रहा है, गार्डियन अखबार ने उसको बेनकाब किया है और कनाडा की हुकूमत ने भी उसको इंडोज़ किया है। इस पे बात करेंगे। ये हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब, और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। ये जो अमेरिकी सदर का मंसूबा है ये बड़ा मुतनाज़ है जी, और ये बेसिकली तो सारे मुसलमान दुनिया यही चाहती है कि वहाँ पर गज़ा में अमन कायम हो जाए और ख़ून जो है वो बहना बंद हो जाए। इस जज्बे को तो हम सराहते हैं, लेकिन उसके जो दूर रसद नताइज हैं उस पर हम ये ज़रूर कहेंगे तमाम मुस्लिम दुनिया के सदूर से और ख़ुसूसन पाकिस्तान के करता धरताओं से कि इस पर ज़रूर कॉल करें कि ये इसके नताइज फिर क्या होंगे। ख़ुद हमारे मुल्क में जो है बड़ी बेचैनी फैलेगी और हम पहले ही हम परेशान हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो साजिश बुनियादी तौर पर तो ये जो अंदाज़ा हो रहा है हमें कि हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत ने ये कहा कि भाई हम तो 1970 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं और जिसका दारुल हुकूमत खुद शरीफ होगा, तो ये तो एक हमारा जो स्टैंडर्ड मौक़िफ़ है। अब बीच में ये हुआ है कि जो जिस अंदाज से उसने खुशामद की है ट्रम्प ने हमारे, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये पक्का मुसलमान है और ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन ये है कि फिर बाद में हम अपनी पॉलिसी इख्तियार करते थे। इसी वजह से जैसा आपको याद होगा कि हमने अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी जी, और उसके बाद में सारे जो अंदरूनी तौर पर अब ये कौन कह सकता है कि बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका का हाथ नहीं है, कौन कह सकता है इसराइल का हाथ नहीं है, कौन कह सकता है बरतानिया का हाथ नहीं है, कौन कह सकता है कि इंडिया का हाथ नहीं है। तो अब वो सारी दुनिया में ये बात मशहूर है कि इंडिया के थ्रू सारा सब कुछ हो रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में जो मतलब पहले एक मुश्किलात साजिशें हो रही हैं, अब एक नया कहीं हमारे गले ना पड़ जाए, मतलब एक गले में आपके डाल रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक होगा, हमारे अंदरूनी खुरफिशार हो जाएगा जी। तो वो तो अब देखिए जो जज्बा है इनके दिलों में वो यही है कि भाई देखो, जैसे डार साहब ने हमारे कहा कि भाई इंसानी जो कीमत जो है वो जिस वजह से शर्शार हैं वो तो ये है ना कि इंसानों को किसके कत्ले आम को बचाया जाए, फ़लस्तीनियों को बचाया जाए। वो एक लिहाज सही है, लेकिन कीमत क्या दे रहे हो वो देखो ना। उसके बदले में आप उसकी बालादस्ती मान रहे हो। उसमें सारे इलाके में आप जो बैतुल मुक़द्दस का जो आपका मौक़िफ़ है और कायदे का जो मौक़िफ़ है वो ये कहा था नाजायज़ रियासत, इजरायली रियासत, ट्रूमैन तक को ख़त लिखा था कायदे मोहम्मद जिनान जी। तो अब इसके बाद में अब एक अगर आप इजाज़त दें तो हम ये 20 तकात को एक सरसरी नज़र डालें, खास उसके बता दें क्या क्या साथ नहीं, मतलब ये 20 के 20 को मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहे हैं, बता दें। वो देखिए 20 तकात जो की है तो इस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये हमारे जो हमने प्रपोजल दिया था उससे मुख्तलिफ है जी। तो अब इस आदमी पे कैसे आप भरोसा करेंगे? फिर देखें ना, ये भरोसे के काबिल नहीं है, वो आपको ट्रैप कर रहा है जी, और ये जानकर कि भाई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ख़तरनाक मुल्क है जी और वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको एटमी ताकत भी मान ली है उसने, आपको फील्ड मार्शल भी आपको मान लिया, उनको बहुत ज़्यादा तवाज़ो भी करता है, लेकिन आखिर में वो डिश करेगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 20 निकात है उसमें जो मेन पॉइंट हैं या जो भी हैं उसको शॉर्ट करके हम बता रहे हैं जी। अगरचे ये पहला पैराग्राफ ही काफ़ी लंबा है, लेकिन हमने उसको कहा कि उसका जिस्ट ये है, यानी उसके दो बिलवाब ये है कि गज़ा दहशतगर्दी से पाक इलाका होगा जो उसके पड़ोसी के लिए खतरा नहीं होगा, यानी इसराइल के कोई खतरा नहीं होगा। गज़ा के लोगों के फ़ायदे दोबारा तामीर किया है जो ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। अब ये बातें गलत है, जब आप उनको हटा देंगे जी तो उनके पास क्या रहेगा। वो आपका जो प्लान है वो तो ये है ना कि वो वहाँ उन सबको निकाल दें और वहाँ से एक नहर निकालें, और नहर निकालेंगे तो वहाँ पर हाई राइज बनेंगी, वहाँ पर इनको बिल्डिंगें देंगे आप, तो वो इनको हमास के लोगों को और ये फ़लस्तीन के लोगों को, ये गज़ा के लोगों को कुछ नहीं मिलना। गज़ा के लोगों को जो बुनियादी बात की थी इसराइल ने कि भाई सऊदी अरब बसा ले,
جارڈن مسالے, ترکی مسالے, وہی کام ہونا ہے. ہاں وہ کام ہی ہونے جا رہا. جی. اب یہ تو اگر دونوں فریق اس بات تجویز راضی ہو جائیں جنگ فوراً ختم ہو جائے گی. اسرائیلی فورسز قیدیوں کی رہائی کی تیاری کے لیے طے شدہ لائن پر واپس چلی جائیں گی. اسرائیل کے اس معاہدے کے عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ زندہ مردہ قیدیوں کے باقیات کو واپس کر دیا. اسرائیل کے جو باقیات ہیں پہلے آپ رہا کریں گے, اس کے بعد میں وہ تمام قیدیوں کے جو 5 وقت پروگرام یہ ہے کہ تمام اسرائیل جو فلسطینی قیدی ہیں, جو اسرائیل کی میں عمر قید کی کے لیے 250 قیدیوں کے علاوہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست ملے گی غزہ کے 1700 باشندوں کو رہا کیا جائے گا, جس میں زیر اثر تمام خواتین بچے شامل ہیں. جی. تمام قیدیوں کو آپ بتائیے کہ پہلے وہ رہا کریں پھر یہ رہا کریں, تو ان کے پاس لیوریج ہی ختم ہو جاتا کہ وہ باقی جو اسرائیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو قیدیوں کو چھڑا رہا. تو بیچ میں وہ تو ہوں گے نا, گارنٹر ہوں گے. کوئی گارنٹر نہیں. کیا گارنٹر ہوگا؟ ٹرمپ صاحب خود ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. تمام قیدیوں کی واپسی کے بعد حماس کے ارکان کو ہم معافی دی جائے گی جو پرامن بقایا معامی کا عہد کرتے ہیں, یعنی وہ ایک قسم کا معافی نامہ دیں گے. جی. اور وہ کہیں گے کہ صاحب ہم اور اپنے ہتھیاروں کو ظاہر کرنے کا عہد کرتے ہیں. حماس کے ارکان جو غزہ سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں وصول کرنے کے لیے تمام والے ممالک تک محفوظ راستہ. وہی والی بات ہے کہ جو ملک کو پہلے کہا گیا تھا کہ یہ لے لیں ان کو. ہاں, اس معاہدے کی منظوری کے فوراً بعد غزہ کی پٹی میں مکمل امداد بھیجی جائے گی. جی. غزہ کی پٹی میں تقسیم اور امداد کا داخلہ دونوں فریق کے مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ کی ایجنسی اور عالمہ کے ذریعے ہوگا. رفاح کراسنگ. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو ہر طرف سے ان کا راستہ بند کر دیا بیچاروں کا. جی. جو ان کا جو رفح جو تھا ان کا مصر کا جو بارڈر ہے وہ جب وہاں پہ وہاں سے آتی تھی امداد, وہاں سے جو ایک بنی ہوئی سرنگ بنی ہوئی ہے, جی, اس میں سے 1-2 آدمی نکل سکتا ہے. ممکن اس کو بڑا کر لیا ہو. تو اب 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ غزہ میں ایک ٹیکنوکریٹ سیاسی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہاں, عارضی حکومت قائم کی اور یہ کمیٹی اہل فلسطین اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ہوئی, جس کی نگرانی کے نئے بین الاقوامی عبوری ادارے بورڈ آف فیس کے ذریعے کی جائے گی, جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے, جس کے دیگر ارکان کے سربراہان مملکت بعد میں اعلان کیا جائے گا. ابھی اس میں ممکن ہے پاکستان کو بھی شامل کر لیں, تو پاکستان شاید اسی پہ خوش ہو جائے گا. اچھا, پہلے اس پہ ٹونی بلیئر صاحب کا نام آیا تھا. ہاں, وہ سب نے اعتراض کیا نا. پھر وہ اب ٹرمپ صاحب خود سربراہی کریں گے. ہاں, وہ اعتراض ہوا ہوگا. جی. تو انہوں نے کہا ہوگا ہم کسی مسلمان کو بنایا جائے, تو مسلمان کو اسرائیل نہیں مانے گا. جی. اب یہ جو کچھ بھی پوائنٹ نکلے ہیں وہ اسرائیل نے, اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو اور ٹرمپ نے ایک ساتھ مل کر جی پریس کانفرنس میں اعلان کیا. وہ دونوں مل کے بنایا اور تیسرا فریق شامل نہیں ہے جو اصل فریق ہے. تو پاکستان کا بات صحیح ہے کہ بھائی ہمارا مسودہ نہیں ہے یہ. جی. یہ مسودہ جو ہے وہ بعد میں تبدیل کیا گیا. جو ابھی پاکستان نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, وہ بنیادی طور پر کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیونکہ یہ انسانی معاملہ ہے, انسانی جانیں بہت ضائع ہو چکی ہیں, تو ہم کوئی نہ کوئی حل نکالیں. تو یہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ دیکھو کہ جس کام کے لیے جس کاز کے لیے انہوں نے جو کیا ہے وہ کاز تو ختم ہو رہا ہے. آپ تو فلسطین کا آپ جو کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس دارالحکومت مانیں گے, وہ تو کوئی نہیں مان رہا. جی. آپ اس معاہدے کے بعد آپ کیسے اس پر سائن کر دیں گے؟ تو کیسے خیر ہمارا دفتر خارجہ رد عمل بھی دیکھنا چاہ رہا ہے حماس کا کیا آتا ہے. حماس نے تو کہہ دیا نا کہ ہم تو کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ابھی تک پورا اس کو مطلب مسترد نہیں کیا ہے. ابھی تک یہ کہا ہے کہ بھائی ہم یہ چیز پہ غور کر رہے ہیں, لیکن ہتھیار نہیں ڈالیں گے, یہ تو پکا ہے. بھائی تو ہتھیار ہی تو چاہتا ہے وہ, بس اور اپنے آدمی چاہتا ہے, بے دست صبح کرنا چاہتے ہیں. جی. اب کی تعمیر نو اور توانائی کی فراہمی کے ٹرمپ کے اقتصادی ترقی کا منصوبہ مارنے کے لیے پینل کو بلا کر بنایا جائے گا. یہ 10واں نکات ہے. ہاں 10واں نکات ہے, اور یہ دیکھ لیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا منصوبہ ہے ان کا. جی. ان کا منصوبہ وہی ہے جو نہر سوئز کے مقابلے میں ایک نہر بنانی ہے. جی. تو مصر کو خود اس معاملے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے کہ بیسیکلی تو منصوبہ تو یہ ہے کہ وہ نہر نکالیں گے, گول نہر نکلے گی 20 سال 25 سال بعد میں. جی. جی. لیکن بہرحال ایک کام تو شروع ہو گیا نا. جی. جی. اچھا جی, خصوصی اقتصادی زون کو ترجیح ٹیرف اور رسائی کے ساتھ قائم کیا جائے گا, جس میں شریک ممالک کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. یہ 11واں پوائنٹ. اچھا, یہ بھی دیکھیں یہ لوگ اقتصادیات کو سامنے دکھاتے ہیں, ہاں اس کے پیچھے کام کرتے ہیں پھر. نہیں تو وہ تو یہودی اسٹائل ہے نا. جی. جی. اور میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے جو صدر ٹرمپ صاحب ہیں وہ مجبور ہیں اس بات کے کہ وہ, کیونکہ ان کا داماد بھی سیونی ہے, اسرائیلی ہے, اور وہ اس کو بھی مطمئن کرنا ہے, بیٹی کو بھی خوش کرنا ہے, اور نیتنیاہو کو خوش کرنا ہے, کیونکہ نیتنیاہو اس کا کباڑہ کر دے گا. اسرائیلی جو ہے سب کے سب ان کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. خطرے پڑ جائے گی.
تو اب 12واں پوائنٹ یہ کسی کو غزہ چھوڑنے مجبور نہیں کیا جائے گا, اور جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہوں گے اور واپس جانے کے لیے بھی آزاد ہوں گے. حماس اور دیگر دھڑے اس بات پر متفق ہے. 13واں پوائنٹ, حماس اور دیگر دھڑے اس بات پر متفق ہیں کہ غزہ کے حکمران براہ راست بالواسطہ کسی بھی شکل میں کوئی کردار نہیں ہوگا. یعنی حماس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات پہ متفق ہو جاؤ کہ غزہ میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا براہ راست یا بالواسطہ. جی. تمام فوجی دہشت گردی اور جارحانہ انفراسٹرکچر بشمول سرنگوں اور ہتھیاروں کی تحریک سلوک کو تباہ کر دیا جائے گا اور دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا. بتائیے, اب یہ تو سکندر اعظم کے زمانے سے نہریں سرنگیں بنی ہوئی ہیں. یعنی جو 65,000 جو ابھی تک کے فگر کے جو فلسطینی بتاتے ہیں زیادہ ہے, تو اس کے یہ جو 65,000 جانے گئی وہ اس لیے گئی ہیں کہ اس کا اینڈ یہ ہو. 14واں پوائنٹ یہ کہ علاقائی شراکت داروں کی طرف سے اس بات کی ضمانت فراہم کی جائے کہ حماس اور دھڑے اپنے ذمہ داریوں کو تعمیل کریں گے, اور یہ کہ نیا غزہ اس کے پڑوسی یا اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اب وہی بات ہر طرح کئی گھما پھرا کر اسرائیل کا تحفظ چاہتے ہیں. جی. اور غزہ میں 15واں پوائنٹ ہے, غزہ میں فوری طور پر تعیناتی کے لیے ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورس انٹرنیشنل اسٹیبلائز فورس تیار کرنے کے لیے امریکہ, عرب اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اب آپ دیکھ لیجیے, ISF غزہ میں جان شدہ فلسطینی پولیس فورس کو تربیت دے گی اور خاص قسم تربیت دے گی, یعنی پرو اسرائیل جو ہوں گے, اور اردو اور مصر سے مشورہ کرے گی. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اردو سے کیا مشورہ کرے گا, ایک چھوٹا سا ملک ہے, مصر بھی ان کے قبضے میں چلا گیا, جو ان کو کہیں گے وہ کریں گے. وہ اسرائیل غزہ پر قبضہ یا ہلاک نہیں کرے گا. جیسے کہ اب ہوا یہ ہے کہ سب نے یہ کہا ہے, سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے اور دوسرے ملکوں میں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اگر پاکستان نہیں مانے گا تو ہم نہیں کریں گے. جی. ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ سعودی عرب نہیں مانے گا تو ہم نہیں کریں گے. تو وہ تو کمزور ملک ہے, پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جو کہ کسی صورت میں بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ خدا کے واسطے یہ مت کرنا, جو حماس کی لائن ہے اس میں اور ٹرمپ کی لائن ہے اس میں بیچ میں کوئی راستہ نکالیں جو دونوں کے قابل قبول ہو. اور یہ آپ کا دماغ ہے, کر سکتے ہیں, اس میں کیا بات ہے. اچھا جی, پھر 16واں پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ یا ہلاک نہیں کرے گا. جی. یہ ایک پوائنٹ ہے ذرا اہم ہے. جیسا کہ ISF کنٹرول اور استحکام کرتا ہے اسرائیل, لیکن جو کچھ بھی آپ فورس بنائیں گے اس کے دانت تو ہوں گے نہیں, اور بیکار کی بات ہے. وہ اسرائیل کی جو بھی چاہے گا پھر حملہ کر دے گا. نہیں, پھر اسرائیلی فوج اگر کوئی کارروائی کرے گی وہاں تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. نہیں. اچھا, اب اس نے یہ دیا ہے کہ آپ نے ساتھ میں پریس کانفرنس کر کے ٹرمپ نے بھی ایک چالاکی کی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے خوش کر کے بھیج دیا. جی. اب اور اس کے کہنے پر اعلان بھی کر دیا, بعد میں تبدیلی کرتا رہے گا. اسرائیل ڈیفینس فورس غیر فوجی کارروائی سے منسلک معیارات سنگ میلوں اور ٹائم فریموں کی بنیاد پر دستکاری ہو جائے گی. جی. عملی طور پر اسرائیلی فوج آہستہ سے غزہ کا علاقہ ISF کے حوالے کرے رہے گا, جس پر ایک معاہدے کے تحت عبوری اتھارٹی کے ساتھ کام کرے گا, جبکہ وہ غزہ سے مکمل طور پر واپس نکل نہیں جاتے. تو اس میں جو دوسرا عبوری جو اتھارٹی ہے جی, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں وہ کام کرے گی اور آہستہ سے ان کو نکالے گی. اب نکالنے میں کیا, 1 منٹ میں نکال دینا چاہیے. ISF والا معاملہ ہے, تو اگر یہ اتنا ہی بے بس رہیں گے تو بھائی بیکار ہے یہ ISF, بالکل بیکار ہے. جیسا تو یہ بالکل بے مقصد بغیر دانت کے ایک فوج کھڑی کر رہے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہوگا اور وہ ایک ایسی فورس ہوگی جو بے بس ہوگی, بس تو اسرائیلی فوج اگر ان کو بھی ماریں گے. میرے صاحب پھر بریک لے کے آ جا رہا ہے. ناظرین, مختصر وقفہ ہے, وقفے مردہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب, اب 17واں پوائنٹ. حماس کی جانب سے تجویز تاخیر یا اسے مسکرنے کی صورت میں مذکور بالا بشمول اسکیل اپ امدادی آپریشن دہشت گردی سے پاک علاقوں میں اسرائیل فوج سے ISF حوالے کیے جائیں گے. اگر وہ اس میں تاخیر کرتی ہے تب بھی یہ اسرائیل فوج سے ISF کے حوالے کیے جائیں گے. یعنی حماس سے اگر یہ منصوبہ نہیں بھی مانا تب بھی یہ ISF نے کنٹرول لینا ہے. بھائی دینا تو ہے, لیکن وہ اگر یہ طریقہ ہے تو حماس نہ مانے. جی. اور اگر ISF لے لیتی ہے تو کم سے کم تھوڑی سی اشوئی ہو جائے گی, اور اس میں پھر یہ پاکستان کا تو وزیر خارجہ نے کہا کہ بھائی ہماری قیادت فیصلہ کرے گی کہ ہمیں باقی فوج بھیجنی ہے. جی. حالانکہ انڈونیشیا نے 20 فوج بھیجنے کا اعلان کیا چکے تھے. جی. تو اس میں کیونکہ ہمارا آدمی کو وہاں پر جانا اور خدا نخواستہ ایک کوجلٹی بھی ہو جانا ہمارے لیے چیلنج ہوگا. جی. اور پھر ہمیں حملہ کرنا پڑے گا اسرائیل پر. تو 18واں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی مذاہب بقال میں اگر عمل رواداری اور پرامن بقائے بامی کے اقدار کی بنیاد پر کام کیا جائے گا تاکہ امن سے حاصل ہونے والے فوائد پر زور دے کر فلسطینی و اسرائیلی کی ذہنیت اور بیانیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بھائی
کوئی دان نکالنے کی بات کر رہے ہیں جی، اور وہ ابراہم اکارڈ کو سر لائے ہیں. یہ ابراہم اکارڈ ہی ہے اور کیا. وہ بین المذاہب کا نام پاکستان نے لے تو اعلان کیا کہ ہم ابراہم اکارڈ کو نہیں مانتے. کے. جی جب غزہ کی دوبارہ ترقی آگے بڑھ رہی ہے اور جب فلسطین اتھارٹی کے اصلاحات پروگرام کو وفاداری کے ساتھ انجام دیا جائے گا، بالآخر فلسطین خود ارادیت اور ریاستی حیثیت کے لیے قابل اعتبار راستے کے لیے حالات سازگار ہو سکتے ہیں. کہ آپ یہ بات جو کچھ بھی مانیں، جو ہماری فلسطین اتھارٹی ہے یا غزہ کو جو ہے جو جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، ترقی کی طرف دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کی مدد کیا ہوگا؟ وہ سعودی عرب سے کہا جائے گا مدد کرو، قطر سے کہا جائے گا مدد کرو، یو اے سے کہا جائے گا مدد کرو. پیسہ بھی ارب ہوگا. میں نے ان کے ساتھ ظلم جوتے بھی وہ کھائیں اور پیسہ بھی ان کا مسلمانوں کا حال یہ ہے. تو اب 20واں پوائنٹ یہ کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پرامن خوشحال بقائے باہمی سیاسی وفاق پر متفق ہونے کے لیے قائم کرے گا. اب امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پرامن خوشحال اور بقائے باہمی کے سیاسی وفاق پر متفق ہونے کے لیے یہ کام سارا مل کر کام کریں گے. اب یہ اگر فرض کیجئے کہ یہ ہو جاتا ہے تو فلسطینی ریاست کی خود مختاری ایک ریاست بن جائے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہوگا بغیر ابھی بھی جو محمود عباس ہے کیا ہے، جی، وہ ان کے بس میں ان کو جانے کو اڑنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ تو بیچارے بے بس لوگ ہیں. ہاں لیکن خود اچھا جی، مختار بین ریاست، الاقوامی رد عمل پہ بات کر لیں. لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے خود مختار ریاست کا راہ ہموار ہو رہی ہے. تو یہ ہو سکتا نہیں، ہے؟ غلط بات کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر اس کے پاس آزادی نہیں ہوگی جی، تو کوئی آزادی وہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل فاتح ہے، اور فاتح جو ہے جب تک اجازت نہیں دے گا کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ٹرمپ بھی مجبور ہے کیونکہ زمینی لینڈ پہ تو اس کا قبضہ ہے. جی، اب کیا تو یہ صورتحال پیدا ہو کہ بھئی وہاں پر ایک گمسان کی جنگ ہو اور پھر برابر کا معاملہ ہو تو پھر کوئی برابر کا معاہدہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہی معاہدہ ہوگا جو کہ سب لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ صاحب ان کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے کرنا ہاں. پڑے گا. جی، اب آپ کہہ رہے تھے رد عمل. بھائی دیکھو، اٹلی کے وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ یقین دہانی کرائی کہ کارکنوں کے خلاف تشدد نہیں کیا جائے گا. جی، انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی ہے. جو اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے کہا کہ جو ان کے آدمی ہیں، اٹلی کے جو آدمی ہیں وہ انہوں نے کہا کہ صاحب ان کے ساتھ تشدد نہیں کیا جائے گا. تاہم انہوں نے تسلیم کشتی میں موجود غیر ملکی شہریوں کو اب یہ فلوٹیلا والے معاملے پر آ گئے. تو چلو جی، اچھا، گرفتار کارکنوں کے بیانات بھی سن دو نا. اب ویسے جو آپ بتا رہے ہیں نا، انٹرنیشنل جو ایک رد عمل آیا ہے، ہاں، یورپ کا تو ظاہر ہے معاہدے کے حق میں ہی آ رہا ہے، لیکن اسلامی ملکوں سے امید تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں اسلامی ملک تو اسٹینڈ لیتے، لیکن فی الحال اسٹینڈ لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا کوئی. مسکین لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی، اچھا، آپ پھر فلوٹیلا پہ آ گئے کہ اب فلوٹیلا جو گیا ہے تو وہ تو اس پہ تو یلغار ہو گئی. قطر نے بہرحال ایک اچھے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ سے اسرائیلی انخلا واضح ہو، میں اصول کافی نہیں ہیں. جی، تو اس پہ اس کے ہاں، اصول ہی بات کر کے اور پھر آپ ان کے حوالے کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ بھی نہیں کچھ نہیں بچے کر پائیں گے. کچھ بھی نہیں بچے گا. جی، آ جائیں آپ فلوٹیلا پہ. اچھا جی، اب ایک اور بات کر لیں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں. جی، وہ پہلے قطر پہ اب یہ نیا بات ہو گئی کیونکہ نیتنیاہو نے معافی مانگ لی ہے. تو اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. نہیں، اس سے پٹا ہوگا کہ بھائی پاکستان گھس رہا ہے ہر جگہ پہ ہمیں نکال رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے کہ اب تو اب قطر پہ انہوں نے یقین داری کرایا. اب قطری بیوقوف ہوں گے کہ وہ اگر اس بات کو مانیں. جی، تو وہ بہرحال ان کی مرضی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت دانشور سمجھتے ہیں. سارے امریکہ کہنے پر سارے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، قسم کا وہ جنیوا بنایا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ بنایا ہوا ہے. صاحب ہر آدمی آ سکتا ہے، لیکن اب جنیوا ان کا نکل گیا نا. دوحہ کو. ہاں، دو. لیکن میرے صاحب ان کے جو وزیر اعظم کا جو رد عمل ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے کال کی نیتنیاہو نے. یہ ارے مسکین ہے کیا، یعنی یہ بات نہیں کرتے اس بھائی. تو اس میں آدمی کتنے ہیں ٹوٹلی. اچھا جی، اب یہ جو جو بہت ساری جو 500 تمام 40 سے زائد کشتیوں پر تقریباً 500 انسانی حقوق کے کارکنان، پارلیمنٹری وکلا اور صحافی سوار تھے جو غزہ کے عوام تک ادویات اور خوراک پہنچانے کے مشن پر روانہ ہوئے تھے. جی، فلوٹیا اس وقت جنگ زدہ علاقے سے تقریباً 90 میل دور تھی جب اسرائیلی بحریہ نے ان کو گھیر لیا. اسرائیلی وزیر خارجہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اب وہاں پہ اٹلی کی جو سیکورٹی بھیجی تھی اٹلی نے، جب وہ 90 کلومیٹر سے پہلے وہ اپنے آپ کو نکال دی. اس نے کہا جی نکال لو ورنہ تو ہم ماریں گے. تو اب یہ تقریباً 44 ملکوں کا قافلہ ہے اور بھائی 40 زائد کشتیاں بھی 40 سے زیادہ ہیں نا. تو اب دیکھیں، اگر یہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا ہے، اس کے بعد بھی دنیا خاموش ہے، تو پھر تو افسوس. بھائی دنیا خاموش تو نہیں ہے، لیکن اب جیسے اٹلی میں ہڑتال کا اعلان ہو گیا
ہر ملک کے اندر اپنا ایک احتجاج ہوگا نا، لیکن ایک اسرائیل کے خلاف ایک مکمل مجتمع احتجاج ہونا کوئی آدمی کرے نا، کوئی آدمی، امریکہ سے سب لوگ ڈرتے ہیں. اچھا خیر، ہمارے اس قافلے میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، مشتاق جو ہیں وہ بڑے زبردست آدمی ہیں جی، اور وہ بڑے مجاہد ہیں. ان کے میں فالو کرتا رہا ہوں، ان کو لائک کرتا رہا ہوں، ان کے پیغام کو آگے بڑھاتا رہا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا جی میں گھبرا نہیں رہا ہوں، نہ قتل سے گھبرا رہا ہوں، نہ بمباری سے گھبرا رہا ہوں، نہ اپنے موت سے گھبرا رہا ہوں. رسک تو ہے میں چلا نہیں، رسک بہت زیادہ ہے جی، لیکن بڑا جوان آدمی ہے، وہ بہادر آدمی. یہاں پہ جب سینٹ میں جو تقریر کرتا تھا بڑی زبردست تقریر کرتا تھا، ہاں دلیل اور بڑی دلیل کے ساتھ. جی. اور اب سوال یہ کہ روک تو لیا ہے اور 200 آدمی گرفتار کر لیے ہیں. ہمارے سینیٹر بھی صاحب اس میں شامل ہیں، اور جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن یاسمین اقار نے اسرائیلی بھائی جان دو کہ ہمارے کشتی علما کو گھیر لیا، ہم روک لیے کے جانے تھے. ابھی اس سے پہلے ہوا، جب سے گرفتار ہوا اس سے پہلے بیان ہے ان کا. تو اس پہ اسرائیلی وزیر خارجہ کی ویڈیو میں ایک نیول افسر فلوٹیا کو راستہ بدل کر اشتود کے بندرگاہ میں جانے کہہ رہا تھا، تاہم امداد کے سیکورٹی کلیئرنس کے بعد سے اسے غزہ بھیجا جا سکے گا. تاہم فلوٹیا کے منتظر سے پیش کر اس نے کہا تھا آپ یہاں آنے کے بجائے، غزہ آنے کے بجائے فلانی بندرگاہ پر چلے جائیں اور ہم دیکھ لیں گے بھائی اس میں کیا کیا ہے، تب آپ کو جانے دیں گے. یعنی گرفتاری کا دوسرا راستہ تھا. تو اب وہ انہوں نے رد کر دیا. اور ایک فلوٹیا کے مسافر خود سے لوئس یبود نے ویڈیو پیغام کہا اگر ہمارے ارد تقریب 2 درجن ساری جہاز ہیں وہ ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں. جی. اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کشتی چپکے سے نکل گئی ہے اور وہ پاکستانی لوگوں پر مشتمل ہے. وہ اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، وہ نظامی صاحب ہیں. ہاں نظامی صاحب، اور ویسے اور بھی لوگ ہیں اس کے اندر، اور ملکوں کے بھی. لیکن وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جا کے ان کو بھی بیچاروں کو پکڑ لیا جائے گا. ہاں وہ صحیح بات ہے، کہاں جائیں گے کیونکہ وہ تو گھیراؤ کیا ہوا ہے نا پورا. سید عزیر نظامی سوار تھے اس میں. جی. تو بہرحال یہ ایک پاکستانی میں تو جذبہ ہے. یہ کوشش ہوئی ہے انٹرنیشنلی کہ بھائی کچھ کیا جائے. بھائی وہ تو ٹھیک ہو گیا، وہ اس پہ وزیر اعظم صاحب نے مذمت کی، ہمارے شہباز شریف صاحب نے. جی. حماس نے بھی کہا کہ بحری قذافی ہے. تو اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سنگین سے سنگین ہو جا رہی ہے. یورپ کے مختلف ممالک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے ہیں، اور وہ طلباء یورپ بہت سے اٹلی کے دارالحکومت روم میں ٹرمینل اسٹیشن کے سامنے یہ مظاہرہ ہوا. اس طرح کے شہر بارسلونا میں سینکڑوں افراد باہر نکلے ہیں. اٹلی میں تو آپ کو یاد جرمنی کے شہر برلن میں بھی درجنوں مرکزی. جی. بھائی بیسیکلی اٹالین ہمارے کزن ہیں. یہ ہمارے فوجی ایک افسر نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے بہت سے لوگوں کے یہاں پر ہمارے شہید ہوئے ہیں اس پل پر بچانے کے لیے جو ساؤتھ میں ہیں. جی. تو پھر مجھے کہنے کہ بھائی بیسیکلی یہ ہمارے کزن ہیں. جی. تو اب اٹلی میں وہ جو جذبہ موجود ہے جو کہ مسلمانوں میں ہوتا ہے. یورپین ملکوں میں ویسے بہت اچھے مظاہرے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف، یعنی ان کی گورنمنٹ بھی ہمارے یہاں جو جماعت اسلامی کرتی تھی وہ بھی نہیں ہوئے اب. جی. خیر ہماری ایک اب مربوط ابھی تک کوئی نہیں ہو سکا ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر انڈیا کا موضوع ہے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب یہ جو فلوٹیلا اگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، ابھی تو کامیاب تو ہوا ہے. جی. کیونکہ یہ ایک بات ہے کہ اگر یہاں پر یہ حملہ کرتا ہے جی تو کم سے کم 40-44 ملک جو ہیں خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے شہری مانگیں ہم، اور شاید وہ بڑھ چڑھ کے کچھ بڑا حصہ کام کر لیں. اور یہ اپنی قبر خود کھول رہا ہے، اپنے کلاڑی مار رہا ہے اپنے پیروں پر اور قبر خود کھول رہا ہے کدالوں سے، اور نیتنیاہو. اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایک زمانہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اتنے شریر لوگ ہیں، یہ جو اسرائیلیز ہیں، صہیونی جو ہیں، جی، ان کو لندن سے 5 دفعہ نکالا گیا، ان کے اوپر جرمانے کیے گئے، ان کو آگ لگائی گئی، اٹلی سے نکالے گئے، اسپین سے نکالے گئے، ہر جگہ فرانس سے نکالے گئے، اور ہر جگہ پر ان کی بدماشی جاری رہتی ہے. تو وہ بات انہیں یاد آ گئی ہے. اور جرمنی سے تو بھاگنا پڑا. جرمنی میں تو بہت سزا دی تھی. جی. اب بھائی یہ لگتا ہے کہ جو کچھ جرمنی نے کیا تھا وہ درست تھا، اس لیے کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ وہ جو وہاں پر ہو رہا تھا، جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، گھوڑا لے گھوڑا، وہ اب یہ کر رہے ہیں وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. وہ جو ان کی جو نسل کشی ہوئی ہے وہ بالکل اب ختم ہو گئی ہے. اس کے مقابلے میں انہوں نے جو ظلم کیا وہ بالکل اجاگر ہو گیا. اور انڈیا کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو تھا 2005 سے اس نے پلٹی کھائی ہے. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا ان کے سیمینار میں جو ان کا سرکاری طور پر انہوں نے بلایا تھا، تو وہ میں
انہوں نے مثبت سے کہا تو وہاں پر ایک جو ہسکر کی بیٹی تھی اس نے یہ کہا تھا، جو ہسکر بڑا ایک بیوروکریٹ تھا، اس کے نام پر یہ ایک ادارہ قائم ہے چندی گڑھ میں، جی اس میں سیمینار تھا جس میں منموہن سنگھ آئے تھے، اور ہم سے بھی ہاتھ ملایا انہوں نے، اور ہم نے اس سے کہا بھی کہ صاحب آپ کا بیان بہت اچھا تھا، تو ایک دم سے مجھے گھور کے دیکھا انہوں نے اور آگے بڑھ لیا. اس نے کہا یہ تو سیاسی آدمی ہے، تو ابھی کیا کرے، میں تو ڈائنیشن ملنے آیا تھا. تو خیر میری تقریر وہاں بہت اچھی تھی. اور پھر بعد میں جو ہماری جو ڈیلیگیشن تھا، جو ڈیلیگیشن ہمارا اپنا نہیں تھا، وہ تو انہوں نے خود بنایا تھا، تو ہمیں اس کو سربراہ بنا دیا تھا، جو کہ ہم جونیئر تھے سب سے. لیکن کیونکہ ہم جو نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے کنوینر تھے، تو ہمیں انہوں نے رائٹ آف دی رائٹ سمجھ کر کے بہت زیادہ یہ ماننے والے ہیں. جی تو اب مثال میں اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو 20 نکاتی امن منصوبہ ترمیم کا مطالبہ کر دیا پر فلسطین کی مضامین تحریک حماس نے. اب تم کہے تھے نا کہ کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا رد عمل آیا ہے. جی ہاں، لیکن وہ اگر یہ ہو گیا تو ان کے لیے تو بالکل ہاں. تو دوحہ میں انہوں نے کہا کہ مصری اور قطری کے حکام سے بات چیت کی ہے، فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کو شکل میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اور حماس ذرائع کے مکمل انخلاء اور رحمان اور فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانت چاہتی ہے. ذرائع کے مطابق یعنی حماس بھی میرے خیال میں چلے پریشان ہو گئے ہیں. ہاں لیکن وہ بوسنیا والا حال نہیں چاہتے ہیں کہ ایک دم بے بس ان کے یعنی ہاتھ پیر باندھ کے ان کے آگے ڈال دیا جائے. دیکھیے وہاں پر بھی بوسنیا میں بھی پھر ہم نے مارا تھا نا ان کو، لیکن اس سے پہلے تو وہ بہت برا ظلم کر چکے نا. کافی لوگ مطلب پوری ان کی قیادت ہی صاف کر دی تھی انہوں نے. ابھی کی بھی کر دی ہے، کون سی بچی ہے. چلے پھر بھی ابھی 2-3 ہفتے پہلے بھی انہوں نے کارروائی کی تھی، یعنی یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ مزاحمتی قوت موجود ہے، لیکن بیچارے کو صلاحیت ہے. وہی ایران والا حال ہو گیا. ایران عراق کا ایک بم بناتے تھے، 5 دن کے بعد میں ایک بم مار دیتے تھے. عراق بناتا تھا، پھر 5 دن کے بعد مار دیتا تھا. یہاں تک کہ پاکستان نے جب تک اس کی مدد کی اسٹنگر میزائل سے، تو پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اور پھر امریکہ نے کہا بھائی یہ تو اسٹنگر میزائل وہاں کہاں پہنچ گئے. تو پاکستانی جو عجیب لوگ ہیں. اچھا جی، اب آخر میں جو بات رہ گئی ہے، اب انڈیا والی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت دہشت گردی کا اس نے بازار کرم کر رکھا تمام دنیا کے اندر. اور یہ ابھی 5 آئی جو ہیں، جی 5 انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہاں، ان سب نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. جی اور ان کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اس میں، جو آسٹریلیا میں بھی. جی اور باقاعدہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جو سکھوں کی عالمی تنظیم کی ٹارگیٹ کے لیے ملوث بھارتی مودی سرکار کا دہشت گرد کو جو بے نقاب کیا ہے اس نے کینیڈا نے، وہ بہت شاندار ہے. بھارتی وزیر ہندو نظریے کے تحت سرحد پار دہشت گردی اور ٹارگیٹ میں ملوث ہیں. انتہا پسند مودی کی سرپرستی سے بین الملک سکھوں قتل عام کی مضمون سازش ناکام اور بے نقاب ہو گئی ہے. عالمی جریدے دی گارڈین نے کے مطابق کینیڈا ہائی پروفائل ٹارگیٹ کے لیے ملوث ہندوستانی گروہ بشنوئی گینگ کو دہشت گرد قرار دیا. لارنس بشنوئی کا مجرمہ نیٹ ورک بین الملک پر ملک ہائی پروفائل ٹارگیٹ کے تک پھیل چکا. رپورٹ میں بتایا گیا کینیڈین حکومت کے مطابق بشنوئی گینگ معروف سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر کے قتل ملوث ہے. ہندوستانی بشنوئی گینگ تاریخ. اچھا، ایک زمانے میں مجھے ایک رابطہ دیا تھا کسی نے، ہمارے دوست نے، جی، تو میں اس سے میرے اس سے فون پہ بات ہوئی، تو اس نے مجھے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اردو نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور میرے سے بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ مجھ سے انگلش میں بات کریں. جو میں بھیجتا تھا اپنے یہاں سے سچ ٹی وی کی ویڈیو، جی، تو اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، لیکن میں تو پڑھنے سننے میں سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ بیچارے سے میرے دفعہ یاد اللہ تھی اس سے. دیکھیں، دی انڈین ایکسپریس کے مطابق پبلک سیکٹر کے وزیر گیری انل سنگھ نے کہا دہشت گرد تنظیم کے نامزد جسے اثاثے ضبط کرنے اور جرائم کرنے کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی. تو اب بشنوئی کا جو پہلے یہ بھٹا خوری کرتے تھے، ریڈیو اسٹیشن پہ حملہ کیا انہوں نے بہت سی جگہ پہ کیا، اور 29 سپتمبر کو جو پنجابی ہندی ریڈیو اسٹیشن پر 29 کو درمیان شب فائرنگ ہوئی. کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سمیت دیگر واردوں کے کیسز پر مبینہ طور پر لارنس بشنوئی گینگ سے جڑے ہوئے ہیں. جی، نریندر سنگھ مودی امرانہ طرز حکومت برقرار رکھنے کے سمندر پار اقلیموں کی آواز خاموش کرنے میں مصروف ہے. جی، شرپسند مودی امن کی بجائے عالمی سطح پر ریاست دہشت گردی کو فروغ دے رہا. آخری 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں. یہ جو مودی صاحب کا جو یہ سب کام ہے ساری دنیا کے سامنے ہے. بھائی زین صاحب، میرے خیال سے مودی صاحب اس سال کے آخر تک نہیں رہیں گے اپنی پوزیشن میں انشاءاللہ. اور جو بیسیکلی جو اگر زین صاحب دیکھا جائے
تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ مودی سرکار وہاں رہے. جی. اور دہشت گردی کی جو فضا بنی ہوئی ہے وہ اس ملک کو جو تباہی بربادی کی طرح لے جا رہی ہے, یہ کام جاری رہنا چاہیے. اور اگر مودی چلا گیا تو پھر وہاں پر امن ہو جائے گا, اور وہاں پر ان کے پاس ایک پوائنٹ مل جائے گا, صاحب جو دہشت گرد ہم نے اس کو ہٹا دیا. جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مودی رہے, کیونکہ ہمارے کو جو مہربانی کی ہے مودی نے, اور جو ان کی پونجی ہیں, وہ جو ایک میجر جنرل ہے اور ایک جنرل بخشی ہے اور ایک وہ جو میجر ہے, تو وہ ہر وقت جو ہے وہ بکواس کرتے رہتے ہیں. جی. تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند کہ وہ ہمارے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں, اصل میں کام ہمارا کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہ بہرحال مودی صاحب کے سارے جو سیاہ کارنامے ہیں وہ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. نالے تو یہ رہے مودی صاحب ہمارے لیے تو اچھا ہے, تاکہ مزید سیاہ کارنامے سامنے. ہاں سیاہ کارنامے ہمیں فتح نصیب ہو انشاءاللہ. میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.